ईरान कहता है कि आंख के बदले आंख लूंगा, बाजू के बदले बाजू लूंगा और सर के बदले सर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं ट्रम्प साहब, तो इनकार है। अच्छा, हम आपके साथ मुज़ाकरा नहीं चाहते, हमने मुज़ाकरत करने हैं तो जेडी वैंस के साथ करेंगे। ट्रम्प है वो इतना इतबार करते हैं कि वो बराह रास्त दोनों डायरेक्ट डायलिंग पे आगे हैं। हमारे फील्ड मार्शल और ट्रम्प एक दूसरे को डायरेक्ट अपने अपने प्राइवेट जो टेलीफोन नंबर है, सेल नंबर, उन पर बात करते हैं। ट्रम्प की ज़बान को बवासीर है, ये इसकी ज़बान जब मर्जी जैसे मर्जी थूकना शुरू कर देती है। आपने हुर्मुज़ का जो इशू बना है इस पर डायरेक्ट कॉल की हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और उसको बताया कि इस तरह नहीं चलेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हमारे जो पायलट थे उन्होंने वहाँ पर इतनी बमबारी की है कि जहाँ यूरेनियम था ना वो पहाड़ों के अंदर दब गया है। अमेरिका ने ईरानी जहाज, बहरी जहाज जो कब्जे में लिया हुआ है उस पर चीन वो सीख पा है। ट्रम्प मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले धमकियों के जरिए मुज़ाकरात वाले नतीजा करना है। ईरान का यही कहना है जी मुज़ाकरात तो हम मुकम्मल करेंगे जेडी वैंस के साथ, साइन इस पर जो मर्जी कर दे, हमें उसका नहीं है, लेकिन हम मामला तो अपने जेडी वैंस के साथ करेंगे। देखिए कैसी उसकी पॉलिसी है, वो फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि आलमी सतह पर जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी गुफ्तगू और बातचीत जारी है। एक वक्त में जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन दूसरे ही पल ये लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे और जंग बंदी जो है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ट्रम्प की जानिब से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू में जो है वो धमकियां दी जा रही हैं ईरान को, जिसकी वजह से फिर ईरान का जब रद्द अमल आता है तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने की कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है और यही लगना शुरू हो जाता है कि शायद मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बहुत सारी ऐसी चहमगोइयाँ हैं, असल क्या हक़ाइक़ हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मुज़ाकरात होंगे या जंग बंदी आगे बढ़ेगी, अगर जंग बंदी आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नाज़िम मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो मुबारकबाद कि आपने ख़बर दी थी, 3 दिन पहले हमने जो है वो अपने नाज़रीन को जो है वो बताया भी था कि उसी टीवी प्लेटफॉर्म से कि ट्रम्प जो है वो जो बयानात दे रहा है ये अपने बिज़नेस के लिए जो है वो कर रहा है। तो वो फिर कल जियो के प्रोग्राम में डिस्कस हुई और आज भी वो चल रही है सारा दिन। हामिद मीर साहब ने इसको डिस्कस किया, तो वो आपका क्रेडिट है। तो बताइएगा, उसकी भी थोड़ी सी तफसील बता दीजिएगा कि वो ख़बर क्या थी, क्योंकि इसमें भी ज़रा लोगों को जो है वो थोड़ा सा जहन में आ जाए। तो आगे मुज़ाकरात का बताइएगा, क्या समझते हैं आप कि होने जा रहे हैं, नहीं हैं, क्या सूरत हाल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्यूसी टीवी के मायक और ये कैमरे गवाह हैं कि आप कितनी दफ़ा कितनी खबरों की मुबारकबाद दे चुके हैं। जी जी बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इन मुज़ाकरात में पेश की तौर पर अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग स्टोरी देते रहे हैं जो बाद में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के लोकल मीडिया पर आई है। इसी तरह ट्रम्प का इशू था ऐसे कि जंग में वो पैसे कमा रहा था, वो ट्रम्प, उसकी फैमिली के अफराद और उसके जो दोस्त अहबाब हैं बिजनेसमैन, वो सारे, ठीक है। ये एक इनकी आपस की प्लानिंग थी कि मैं ये बयान दूंगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, आप शेयर पेट्रोलियम के, गैस के, ये वो जिस तरह सोने के आप खरीद लीजिएगा और उसके बाद जब मैं उसके पॉजिटिव जवाब दूंगा तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। आप गिरे हुए शेयर को 1 रुपये में जो खरीदा होगा वो 100 रुपये में बिकेगा। तो इस तरह इन्होंने अरबों डॉलर जो है ना वो जंग के कारोबार से बनाए हैं और ये सबसे पहले इंकशाफ क्यूसी टीवी पर किया गया था और उसके बाद आज पीर का रोज़ है और आप देखें कि बीबीसी चैनल और CNN चैनल ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर चला रहे हैं और हमारे हामिद मीर साहब ने कल इस पर अपने टॉक शो में बात की है। हम तो उससे 2-3 दिन पहले खबर दे चुके हुए हैं। बाकी ये हमारी कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन को पेश की तौर पर हम बिल्कुल ऐसे बता सकें। तो सर अभी बताएं सूरत हाल क्या है? हाँ जी, अब जो सूरत हाल है वो मुज़ाकरात कभी हाँ और कभी ना में फंसे हुए हैं। बात ये बनी हुई है और मुज़ाकरात कभी हाँ कभी ना में इसलिए फंसे हुए हैं कि उसके पीछे जो करतार है वो ट्रम्प है जिसकी ज़ुबान ही अपनी नहीं है। बिल्कुल। और मैं एक लफ्ज़ है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वो आप एक इंटरनेशनल टीवी में कह दिया गया, इसलिए मैं हम भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी ज़बान को बवासीर है, ट्रम्प की ज़बान को बवासीर है, ये इसकी ज़बान जब मर्जी जैसे मर्जी थूकना शुरू कर देती है, तो जिससे ये सारा काम लेट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि
بلا شبہ دیکھیں ہم جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں اگر ان کو ہم ایک وقت کے لیے 1 منٹ کے لیے پس پردہ رکھ دیں تو جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر یہ ایک مرد بحران بن کر ثابت ہو گئے ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آج دنیا میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ہماری پاکستانی قیادت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ کوئی دوسرا ملک ریلیونٹ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ مذاکرات کر سکتا ہے، ان کو 50 سال بعد ایک ٹیبل پر بٹھا سکتا ہے، یہ صرف عاصم منیر ہیں۔ اور اب انٹرنیشنل دنیا کیا، اب جو ٹرمپ ہیں وہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ براہ راست دونوں ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ آگے ہوئے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل اور ٹرمپ ایک دوسرے کو ڈائریکٹ اپنے پرائیویٹ جو ٹیلی فون نمبر ہے سیل نمبر ان پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ہرمز کا جو ایشو بنا ہے اس پر ڈائریکٹ کال کی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور اس کو بتایا کہ بھی اس طرح نہیں چلے گا، آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا، اس طرح حالات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، جو میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ 3 ایشوز ایسے ہیں جن پر اس وقت مذاکرات سٹک ہیں، ان میں سے ایک تو ہے یورینیم کا، ٹھیک ہے، دوسرا اسرائیل کی لبنان میں جنگی صورتحال، اور تیسرا آپ نے ہرمز ہے۔ آج ٹرمپ صاحب کی طرف سے، کیونکہ وہ پل پل بیان بدلتے ہیں اس لیے ان کی بات کو ہم حتمی نہیں کہہ سکتے، آج انہوں نے دوبارہ بیان دیا، یعنی آخری جو بیان تھا چند منٹ پہلے کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو یورینیم والا ایشو ہے نا، امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو، پھر چین کے، پھر روس کے، پھر پاکستان کے حوالے کرو، تو میرا خیال ہے اس میں سے کوئی درمیانی راستہ نکل آیا ہے۔ اچھا، نکل آیا ہے؟ ہاں، ٹرمپ کے بیان کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی، پہلے تو کہتا ہے کہ مطالبہ تھا کہ انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس دو، امریکہ کو دو، یہ کرو وہ کرو، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو مڈ نائٹ آپریشن ہیمر تھا جس میں ان کے جہاز ساڑھے تباہ ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، بالکل انہوں نے کیا تھا کہ ہم نے وہ کرنا تھا، ہاں جی، ریسکیو کرنا تھا۔ وہ کہتے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں ہمارے جو پائلٹ تھے انہوں نے وہاں پر اتنی بمباری کی ہے کہ جہاں یورینیم تھا نا وہ پہاڑوں کے اندر دب گیا ہے۔ اچھا، اب اس کو نکالنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے، ایک درمیانی راستہ نکالا ہے یورینیم میں سے۔ میرا خیال ہے اس پر بھی عاصم منیر صاحب اور ایران کی قیادت نے مل کر اس کو سمجھایا ہے کہ تمہاری جان اسی طرح چھوٹے گی کیونکہ تم مجبور ہے اس ٹائم مذاکرات کے لیے۔ تو وہ پھر یہ اس نے آج بیان دیا، اللہ کرے اس بیان پر قائم رہے۔ یہ اس کے بیان ہے، اس کے بیانات ہیں، ہمارا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یورینیم کے ایشو پر کوئی معاملہ یعنی فائنل ہو گیا، کوئی ڈیل وہ دبا دیا گیا ہے، ڈیل ہو گئی، اس نے خود ہی دبا دیا اس کو کہ وہ ختم ہو گیا، وہ نہیں اب نکل سکتا۔ جو لبنان پر جنگ بندی ہے وہ اسرائیل کا ایشو ہے، وہ ایک دنیا میں اس کو ناجائز بچہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا اور اس لیے وہ درمیان میں اس نے جنگ بندی کے باوجود اس نے وہاں پر بمباری کی، لوگوں کو شہید کیا۔ اب بھی اس سے خطرہ ہے، اب پتہ نہیں کہ امریکہ کی جنگ بندی کو وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز بھی آ جائیں، یہ ایک نا عالمی سطح پر ایک مذاق بن گیا۔ اسٹیٹ آف ہرمز کو آپ ایک ایسا دروازہ کہہ لیں جس کو باہر سے ٹرمپ نے اور اندر سے خامنئی نے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ وہ اس کو کہتا کول، وہ اس کو کہتا کول، اور دونوں ایک دوسرے کے دروازے، یعنی ایک کنڈی کھولتا دوسرا نہیں کھولتا، دوسرا کھولتا تو پہلا نہیں کھولتا۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے تقریباً حل کے قریب ہے۔ جو کل کا امریکہ نے ایرانی جہاز، بحری جہاز جو قبضے میں لیا ہوا ہے اس پر چین بہت سیکھ پا ہے اور چین کی جو راہداری ہے اسٹیٹ آف ہرمز کی وہ رکی ہوئی ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ اس کو جلد کھلنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے مذاکرات پر بیٹھنے کے وقت یا بیٹھنے کے بعد یہ اسٹیٹ آف ہرمز والا ایشوز بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو بحری جہاز ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ ابھی جو یہ بتائے نا کہ آج کی سچویشن کیا ہے، اسلام آباد تو بڑا پورا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بند ہے۔ اسلام آباد میں ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بس وفد آ رہے ہیں، ایرانی امریکن وفد آ رہے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کے جو بقائی ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان ان کا سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے فی الحال ان کا یہ کہ نہیں آ رہے، ہم نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے سوال کیا گیا کہ جے ڈی وینس آ رہا ہے، کہتا ہے جی وہ ان کا ایشو ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ آئیں نہ آئیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں آ رہے، جے ڈی وینس آ رہا ہے، جے ڈی وینس آ رہا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور جو ٹرمپ ہے نا،
ٹرمپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے دھمکیوں کے ذریعے مذاکرات والے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا, یہ ایشو بنا ہوا ہے, میں یہ کر دوں گا, آگ لگا دوں گا, بسم کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو میز پر بیٹھنے سے پہلے اپنے نتائج لینا چاہ رہا تھا. وہ ایران اس طرف نہیں آیا. ایران کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ لوں گا, بازو کے بدلے بازو لوں گا, اور سر کے بدلے سر لوں گا. اچھا, یہ ایران کی اتنی جو ہے اور وہ اتنے اپنے اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ٹرمپ انتظامیہ امریکن بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں. انہیں مجبوراً آنا پڑے گا, وہ تو آ رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. تو ان کو منانا بھی اب ٹرمپ کی ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے یار نہ لاؤ تہاڈی مہربانی, میں تو آ رہا ہوں, ان کو تو بلاؤں. اچھا, اس میں آج کے پروگرام میں ایک بڑی خاص بات کرنا چاہوں گا, اس کو بھی آپ ایکسکلوسیو کہہ لیں, بریکنگ کہہ لیں, کہ پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. پھر بعد میں اعلان کیا جی وہ نہیں آ رہے, جیرڈ کوشنر, اسٹیو وٹکوف آ رہے ہیں. وہ دونوں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایران نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. ٹرمپ کا پیغام پہنچایا گیا جی آپ مذاکرات شروع کریں دو ہمارے جو نمائندے ہیں, تو پھر میں ٹرمپ بذات خود آ جاؤں گا سائن کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں ٹرمپ صاحب تو انکار ہے. اچھا, ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتے, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو جے ڈی وینس کے ساتھ کریں گے. اوہ اچھا 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 اچھا, آپ یہ بڑی خبر ہے. ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے. ایران نے انکار کیا ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے. انہوں نے کہا جی جے ڈی وینس کے ساتھ کریں گے. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ٹرمپ کا فیوچر نہیں ہے نیکسٹ, آگے پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. جے ڈی وینس کا آگے پولیٹیکل فیوچر ہے, وہ اگلا صدر بنے گا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے. ہاں جی, وہ اس لیے جے ڈی وینس کے ساتھ اپنے معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹرمپ کو تو وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو جب ایران نے مذاکرات کرنے اور سلامت آنے سے انکار کر دیا تو وہ مجبور ہو گیا کہ یہ نئی مصیبت میرے سر پڑ گیا. پھر اس نے کہا جی ہاں, کل اس نے کہا جی جے ڈی وینس بھی آ رہا ہے, جہاز میں بیٹھ کے آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک وہاں سے چلیں گے, روانہ ہوں گے, پاکستان آ جائیں گے. اور جو ایرانی قیادت ہے وہ پاکستان کی پہلی بہت ممنون ہے, مشکور ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ایران کی قیادت ہے یہ بھی جیسی وینس ادھر سے اڑے گا ویسے ہی ادھر سے ایرانی قیادت بھی آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلافی ایشوز ہیں یورینیم والا, میرا خیال ہے جو اچھا آگے جنگ بندی بڑھے گی یا آج فیصلہ ہو جائے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی کل کی تاریخ ہے جنگ بندی کی لاسٹ, آج میں نہیں کل ہے. اچھا بدھ کا دن ہے, اور بدھ کو انہوں نے مذاکرات رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مذاکرات یہ ایک پریشر ہے امریکن ٹیکٹر صاحب سمجھ لے کہ جنگ بندی کی تاریخ تو گزر گئی ہے. تو ایران نے کہہ دیا کہ تم نے جو کرنا کرو, پھر ہم کھڑے ہیں. اس کی طرف صاف جواب ہے. اب امریکہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹرمپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ میں اس کو کسی طریقے سے کامیاب کراؤں. کانپیں ٹانگنے کا آپ کو پتہ ہے نا, بالکل بڑا مشہور ہے ہمارا پاکستان. کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس کو کامیاب کراؤں. تو میرا خیال ہے کہ ایرانی قیادت جو ہے نا وہ جے ڈی وینس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اچھا ہاں, اور یورینیم والا بیان, اس کا مطلب پھر معاملہ حل ہونے کی کو امید نظر آتی ہے. پاکستان درمیان میں بیٹھا ہوگا, انشاءاللہ ہمیں امید کرنی تو چاہیے. اگر یہ چلے ہو جاتا ہے کل تو پھر ٹرمپ آئے گا سائن کرنے یا جے ڈی وینس سائن کرے گا؟ ایران کا یہی کہنا جی مذاکرات تو ہم مکمل کریں گے جے ڈی وینس کے ساتھ, سائن اس کو جو مرضی کر دیں, ہمیں اس کا نہیں ہے. لیکن ہم معاملات اپنے جے ڈی وینس کے ساتھ کریں گے. دیکھیں کیسی اس کی پالیسی ہے, وہ فیوچر پلاننگ کر کے چل رہا ہے. وہ بڑی لمبی جنگ کرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو یہ مشکل ہے کہ میں نے اگلے مہینے مئی میں چائنا جانا ہے. وہ میرا دورہ کامیاب ہونا چاہیے کیونکہ ان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے جو اب تک ناقابل واپسی ہے. اس کے بعد پھر نومبر میں اس کے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. تو ان کی جو نیا ہے نا, ٹرمپ کو اپنی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش. چلے سر, تھینک یو سو مچ جی.